नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत से लोगों के क्वेश्चन इकट्ठे हुए थे और कुछ दिन मैं वीडियो नहीं बना सकी अपनी मसरूफ़ियत की वजह से। तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इकट्ठे हुए और कुछ मेरी स्टूडेंट्स आज मेरे पास आई भी हुई हैं। अल्लाह ताला इनके तमाम मसाइल को हल करे। अब इनमें से 4-5 का ये सवाल है कि ये लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, इनको टेंशन है और ऐसी टेंशन और ऐसी डिप्रेशन है जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रही। एक ये हैं, उन्होंने फरमाया कि वो जो हैं वो इस वक्त तक तकरीबन 5-6 डॉक्टर्स को दिखा चुकी हैं, लेकिन वो मतलब उस फेज़ से निकल नहीं पा रही थी। लास्ट वीक में ये मेरे पास आई तो मैंने इनसे कहा कि आप एक काम करें कि जिस वक्त आपको टेंशन शुरू होने लगती है किसी भी बात पर, तो आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ लें हाजत के और अल्लाह के से रजू करें और अल्लाह ताला से अपने मसले का हल जो है वो शेयर करें कि अल्लाह मुझे इस मसले का हल दे और मुझे अपनी तरफ लगा दे। ये चीज़ भी इनकी कामयाब रही और साथ मैंने कहा कि आप एक विर्द किया करें, आंखें बंद कर लिया करें और एक विर्द किया करें, अल्लाहु माइया, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाहु माइया, अल्लाह मेरे साथ है, तो शायद आप इस फेज़ से निकल सकें। अब कुछ दिन बाद ये आई तो इन्होंने कहा कि भी मतलब पहले से मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन वो वाली चीज़ जो कि बिल्कुल मैं कहूँ कि मेरे से ख़त्म हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं मेडिसिन भी नहीं छोड़ पाई, अभी मैं कुछ नहीं कर पाई। तो एक बात याद रखें आप कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है अपने दोस्तों के बारे में, यानी बेशक अल्लाह फरमाता है कि बेशक जो मेरे दोस्त हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी खौफ तो उन पर रहेगा ही नहीं। अब जब खौफ ही नहीं रहेगा तो आपको किस चीज़ का खौफ है? अगर आपकी रब के साथ एक अटैचमेंट है, अगर आप रब के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर आप रब के साथ अपने मामलात को शेयर करती हैं, अगर आप रब के साथ अपनी बात करती हैं, तो फिर खौफ भी नहीं होना चाहिए और गम भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप पे खौफ तारी हुआ है, आप पे गम तारी हुआ है, आप पे कोई परेशानी आई है और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करती। आपको अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, इसलिए आप गमगीन हैं, इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए आप कामयाब नहीं हैं, इसलिए आप जो हैं वो परेशानी की उस हद से गुज़र रही हैं जहाँ पे आपको मेडिसिन खानी पड़ती है या दुनियावी किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी जो है वो अल्लाह का हसूल है। अगर आपने अल्लाह का हसूल कर लिया, अल्लाह ताला को पा लिया, अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया, तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। अब दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए कुरान में अल्लाह ताला ने फलाह, फौज, नजात, खुसरान से बचना, आग के अजाब से बचना वगैरह के सारे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। इस मफ़हूम में खौफ और रंज होने का तसव्वुर भी अल्लाह ताला ने पेश किया है। इंसानी नफ्सियात के एतबार से ये कैफियत बहुत मुअस्सर और दिल को लगती है। इंसान मुस्तकबिल के अंदेशों से हमेशा खौफज़दा रहता है। आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने पहली दफ़ा सूरत बकरा पढ़ी, मतलब तर्जुमे के साथ मैं पढ़ चुकी थी, कुरान पाक मुकम्मल कर चुकी थी। फिर मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ने और पढ़ाने के दौरान थोड़ा सा फेस डिफरेंट होता है, क्योंकि पढ़ाने के दौरान आपको वो चीज़ समझ में आती है जो अगला बंदा आपसे सुनना चाहता है, जो अगले बंदे का कासा होता है वो भी नज़र आता है, जो अपना होता है वो भी नज़र आता है। यानी ये नहीं होता कि उस्ताद कंप्लीट है और उसको सब कुछ पता है और वो आपको पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। कोई इंसान कंप्लीट नहीं हो सकता सवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और जब हम पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस स्टूडेंट के रवैये से, उसके बिहेवियर से, उसके कासे से, यानी जितना वो लेना चाहता है इल्म, उसकी वजह से उस्ताद को मिल रहा होता है। तो मैंने जब सूरत बकरा पढ़ी तो मैंने एक आयत पढ़ी, उसमें एक वाक़या पढ़ा जिसका बकरा का ज़िक्र किया गया, यानी गाय का ज़िक्र किया गया है। उसमें नबी मतलब हज़रत मूसा जो हैं,
ہمارے پیارے نبی حضرت موسیٰ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مطلب ان کا پورا واقعہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک قتل کیا، ایک قبیلے نے قتل کیا، دوسرے قبیلے پہ الزام لگایا اور تیسرے قبیلے کے گھر کے آگے چھوڑ دیا ان کا لاش جو تھی۔ اب ان کی ہوتا کیا تھا کہ ان کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس نے گناہ کیا رات کو یہ۔ اب کیا ہوا کہ اس پورے سچویشن کے دوران ان کسی کے گھر پہ نہیں لکھا گیا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا، یعنی قتل اس کی طرف سے ہوا ہے۔ اب چونکہ وہ تو عادی تھے اس چیز کے کہ فٹافٹ پتہ لگ جائے کہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیتا تھا، انہیں پتہ لگ جاتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اس قتل کا کوئی بھی ہتھیار نہیں مل رہا کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تو ہتھیار کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گائے ذبح کریں۔ اب وہ گائے جو تھی وہ ان کو بڑی مشکل سے ملی، انہوں نے بہت کویسچننگ کی کیونکہ گائے سے محبت بہت تھی، بچڑے کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے بہت زیادہ کویسچن کیے گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ چلتی کیسے ہو، وہ مطلب اس نے کیا 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 ہوا ہو۔ اب ایک مخصوص گائے کی طرف ان کے کویسچن جاتے رہے، وہ تو بچنے کے لیے کر رہے ہیں لیکن اللہ کسی کا بھلا کر رہا ہے۔ اب وہ کس کا بھلا، یعنی وہی اللہ کی حکمت ہے اس میں، یعنی کوئی بھی کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ فی الوقت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت بری بات ہے، بہت زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، بہت زیادہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہائے ہم مر جائیں گے، لوٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے بہتری رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو گائے تھی وہ ایک ہی گائے کی طرف اشارہ ہو رہا تھا، اور جب وہ ان سے گائے لینے گئے تو اب وہ گائے والے کا واقعہ کیا تھا، گائے کیسے تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بہت نیک تھا لیکن بیمار بہت ہو گیا، بیمار ہوا، طبیبوں نے کہا کہ تم مر جاؤ گے۔ اب اس کا بچہ بہت چھوٹا سا تھا اور بیوی تھی جو کہ مطلب ایک ہی گائے تھی ان کے پاس۔ اب وہ کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ اگر میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے جاتا ہوں تو بنی اسرائیل کے یعنی جو میرے رشتہ دار ہیں وہ تم سے گائے چھین لیں گے، اور جب تک میرا بچہ بڑا ہوگا تو تمہارے پاس ذریعہ معاش کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تم میرے بچے کو کیسے تعلیم دو گی، کیسے تربیت کرو گی، کیا کرو گی، جب اس کو ضرورت ہوگی تو اس وقت کچھ نہیں ہوگا تمہارے پاس۔ تو اس لیے میں گائے کو اللہ کی امان میں دے دیتا ہوں، یعنی اللہ کی امانت بنا دیتا ہوں، اللہ کی طرف امانت کر دیتا ہوں۔ اب وہ گائے کو لے کر گیا اور جا کر اس نے گائے جو ہے وہ ایک جنگل میں چھوڑی اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں یہ گائے تجھے امانتاً دے رہا ہوں، کیونکہ میری بیوی اور میرا بچہ دونوں کمزور ہیں، یہ اس گائے کی حفاظت نہیں کر سکتے اور ان سے گائے کوئی لے لے گا، تو اے اللہ تو اس کی حفاظت کرنا، اور جب میرا بچہ بڑا ہو تو اس کو وہ گائے لوٹا دینا، اور اس طرح سے لوٹانا کہ جو یہ اس کے گزارن کا وسیلہ بن جائے۔ اب وہ آدمی مر جاتا ہے، گائے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو، مطلب بنی اسرائیل کو، وہ آدمی مر گیا اور وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ اب گائے کی ضرورت پڑی تو بچہ جاتا ہے اپنی ماں اسے لے کر جاتی ہے، اور وہ جا کر وہاں پہ وہ کہتا ہے، ماں کہتی ہے کہ گائے مطلب اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مطلب شوہر نے گائے جو ہے وہ میرے بچے کے لیے تجھے امانتاً دی تھی، وہ گائے جو ہے وہ واپس آ جائے۔ اب گائے جو ہے وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ جاتی ہے، وہ گائے لیتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں۔ اب بچے کو کہتی ہے کہ جاؤ اس کو بیچ آؤ۔ ایک دن ایک آدمی آتا ہے، وہ اس کی قیمت لگاتا ہے، بچہ کہتا ہے 6 درہم، ماں کہتی ہے 6 درہم کی بیچ دینا، لیکن جب سودا کر لو تو مجھ سے پوچھ لینا۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں تو 8 دوں گا۔ اب وہ بچہ آتا ہے واپس، وہ کہتا ہے نہیں میں تو ماں سے پوچھوں گا۔ اب وہ بچہ آتا ہے واپس، اس کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم ماں سے مت پوچھو، دیکھو میں زیادہ دے رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے نہیں میں ماں سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں گا۔ اب وہ ماں کے پاس آتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے، ماں اسے کہتی ہے کہ نہیں کل دوبارہ پتہ کرنا، اگر ہو تو 8 کی دے دینا، لیکن سودا کرو تو مجھ سے پوچھ لینا۔ اب وہ پھر کہتا ہے، وہ فرشتہ ملتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ 10 درہم، تو وہ پھر کہتا ہے کہ واپس آتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے کہ وہ 10 درہم کہہ رہا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ کوئی فرشتہ ہے، تو تم یوں کرنا کل ملے نا تو اس سے پوچھنا کہ میری ماں پوچھتی ہے ہم گائے بیچیں گے نہ بیچیں۔ اب وہ بچہ جاتا ہے، فرشتہ دوبارہ ملتا ہے، وہ اسے وہی سوال کرتا ہے، تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اپنی ماں سے کہنا کہ گائے مت بیچیں، گائے اگر بیچیں گے تو اس کی یعنی بنی اسرائیل اس کو خریدیں گے، اور بنی اسرائیل جو ہیں اس کی قیمت جب پوچھیں تو تم کہنا کہ اس کی کھال میں جو گوشت ہے وہ تمہارا، اور اس کی کھال میں سونا بھر کے دو وہ ہمارا، یعنی کہاں 6 درہم اور کہاں پوری کی پوری گائے کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔
اب وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، وہ واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی مطلب ایمانت اسے واپس کی. تو کس طریقے سے کی؟ کیونکہ باپ کی دعا تھی کہ اس کو میرے بچے کے لیے گزارن کا وسیلہ بنا دینا. اب یہ تو 7 نسلوں کی گزارن کا وسیلہ بن گیا. تو تربیت جو ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ایک رجوع ہوتا ہے، جو ایک محبت ہوتی ہے، جو ایک امانت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی ضائع نہیں کرتا. جب آپ کی محبت نظر آنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبت کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے. اب جب گائے دی ہوگی اس کے بعد اس عورت نے وہ وقت کیسے گزارا ہوگا؟ ظاہر ہے مشکل میں گزارا ہوگا جب تک وہ بچہ بڑا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کا انعام اس کو دینا تھا. اس کے باپ کا وہ جو ایک وہ تھا یقین تھا، توکل تھا، اس کا انعام تو اس کو دینا تھا. اور انعام کس صورت میں ملا؟ کتنا خوبصورت ملا. تو جب بھی آپ ایک چیز اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد رکھیں. دن میں ہزاروں دفعہ الحمدللہ کہیں، کروڑوں دفعہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا ہر معاملہ تیرے سپرد. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یعنی آپ ہر بار کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق تیرے سپرد، اے اللہ میرے بچوں کی کامیابی تیرے سپرد، اے اللہ میرا ہر معاملہ تیرے سپرد. آپ یقین کریں کہ آپ دنیا سے بے نیاز ہوتے جائیں گے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت، ان کے معاملات کے لیے کہ ہائی اس کا داخلہ کیسے ہوگا، اگر یہ اچھے اسکول میں نہ پڑھا تو میں کیا کروں گی، اگر یہ انجینئر نہ بنا، ڈاکٹر نہ بنا، لوگ مجھ پر ہنسیں گے. ہم مسلمان تو بنانا ہی نہیں چاہتے، ہم مولوی تو بنانا ہی نہیں چاہتے، لیکن اور نہ ہی ہم ایمان کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے. ہم یہ دعا بالکل نہیں مانگتے. کوئی آپ میں سے کوئی بتا دے کہ آپ یہ دعا مانگتے ہوں گے باقاعدگی سے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو سچا اور پکا مسلمان بنا. ہم دنیاوی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے فرسٹ ٹائم جب یہ سورۃ بقرہ پڑھی، اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا حج کرنے کا. تو جب میں حج پہ گئی تو میں نے وہاں پہ اپنے دونوں بچوں کے لیے طواف کرتے ہوئے ایک دعا مانگی. یعنی پہلے ایک بچے کی نیت کی، طواف کی، اور اس کے لیے طواف کیا اور دعا مانگتی رہی. تمام طواف میں دعا مانگتی رہی کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کو تیرے سپرد کیا. میں نہیں جانتی، میں ایک نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتی. اگر میں ڈال بھی لوں تو میں استطاعت نہیں رکھتی کہ میں اسے آگے نکل سکوں. تو اے میرے رب، میں نے ان کی تربیت تیرے سپرد کی، میں نے تجھے امانتاً دیے، اور قیامت والے دن ان کو بہترین انسان بنا کے، دنیا اور آخرت کا بہترین اور کامیاب انسان بنا کے میرے سامنے لے آنا. مجھ سے نہ پوچھنا کہ تو نے ان کی تربیت کیسے کی ہے، لیکن میں تجھے یہ ایمانتاً دیتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ تو میری ایمانت کو بہترین طریقے سے مجھے واپس کرے گا. اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو جب اللہ کے سپرد کر لیا، بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. میں آج تک دعا تو مانگتی ہوں ان کے لیے، ظاہر ہے ایک ماں ہوں، میرا فرض بنتا ہے میں دعا مانگوں اور اپنے رب سے مانگتی رہوں. تو میں ان کی دنیا اور آخرت کی بہترین زندگی کی دعا مانگتی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے جیسے انعامات میں نے دیکھے، جیسے معجزات میں نے دیکھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ مجھے بہت کچھ عطا کر رہا تھا. اور کس حوالے، کس وسیلے سے عطا کر رہا تھا یہ میں نہیں جانتی. اس نے وسیلے کہاں سے بنائے، اس نے حوالے کہاں سے بنائے، اس نے کہاں سے مجھے دیا، میں نہیں جانتی. میں کچھ نہیں جانتی. میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں. میں اس پر توکل کرتی رہی اور وہ توکل کا اجر مجھے عطا کرتا رہا. یقین کیجئے کہ یہ معجزے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. میں ایسے نہیں کہتی کہ اللہ پر توکل کریں، میں ایسے نہیں کہتی کہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں. جب ہم رب پہ بھروسہ کرتے ہیں تو رب ہمیں اس طرح عطا کرتا ہے کہ آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. میں کبھی پریشان نہیں ہوئی، میں کبھی ٹینشن میں نہیں آئی، میں کبھی ایسے ڈپریشن میں نہیں گئی. میں حالات اتنے سویر ہوئے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کل میں نے کیا پکانا ہے. اس حد تک حالات سویر ہوئے، لیکن اس حالات میں بھی میرے رب نے
کبھی مجھ سے چھت نہیں چھینی، اس کا شکر ادا کرتی ہوں. کبھی میں نے کسی کو قرض نہیں دینا، اس کا شکر ادا کرتی ہوں. کبھی میں نے کسی حوالے سے بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں بھوکی سوئی ہوں یا میرے بچے یا میرے ہسبینڈ بھوکے سوئے ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی نہ کسی حوالے سے پہنچایا، اور ایسے پہنچایا کہ جب بالکل آخری وقت ہوتا تھا تو رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آ جاتا تھا، کوئی چیز آ جاتی تھی. تو رب تعالیٰ کے انعامات کو محسوس کرو، اپنے اندر اتارو، اس کی محبت کو اپنے اندر اتارو. جب آپ اللہ کی محبت کو اپنے اندر اتار لیں گے تو قسم ہے رب کی، وہ آپ کو نہ خوفزدہ ہونے دے گا نہ غمگین ہونے دے گا. وہ آپ کے سارے غموں کو، ساری مصیبتوں کو، سارے خوف کو اپنے اندر رکھ لے گا. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بینک بیلنس بہت ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لگژریز بہت ہوں تو اللہ کا فضل ہو. یعنی کہ ہم جتنا بڑا گھر بنا لیں، اوپر لکھ دیں ھذا من فضل ربی، اور پتہ یہ چلے کہ رشوت سے بنا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس حلال انکم آ رہی ہے، آپ جن بھی حالات میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سردی گرمی، آپ کو ہر چیز کو جانتا ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ برانڈڈ پہنیں گے تو آپ کی عزت بنے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. اپنے رب کو اپنے اندر محسوس کرو. وہ کہتا ہے میری سمائی کسی چیز میں نہیں، لیکن میں مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں. اور جب رب تعالیٰ آپ کے اندر سما جائے تو یقین کیجئے کہ زندگی بہترین ہو جاتی ہے. اس زندگی کو آپ کس طرح سے حاصل کرتے ہیں اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے مخصوص کر لیں، اپنے رب کے لیے مخصوص کر لیں. یقین کیجئے کہ آپ کا رب آپ کا ہو جائے گا. اگر رب مشکلیں نہ ڈالتا ہوتا، تکلیفیں نہ ڈالتا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرا دیے جاتے. ان کا آخر وقت تک توکل دیکھیں. اور رب تعالیٰ جب حضرت ابراہیم کی بات کرتا ہے تو رب تعالیٰ کہتا ہے کہ کہا اس ابراہیم کو رب اس کے نہیں، یعنی اللہ دنیا کو چھوڑ کر اس کا رب بن جاتا ہے. تو اپنے اندر وہ محبت لائیے، اپنے اندر وہ توکل لائیے، اپنے اندر وہ بھروسہ لائیے. جیسے ہی آپ یہ بھروسہ لائیں گے، اللہ آپ کو خود فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یعنی جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہے، اور اسے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. آپ دنیاوی سہاروں کی طرف بھاگتے ہیں کہ یہ میرے لیے یہ کر دے گا، یہ میرے لیے یہ کر دے گا، لیکن رب آپ کے لیے کیا سوچ رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا. دنیا کا سہارا مت لیں، اپنے رب کا سہارا لیں. اس کے بعد دنیا آپ کے قدموں میں نہ آئے تو بات کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.